अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन और सामीन, उम्मीद है कि खैरियत व आफ़ियत से होंगे। ये संडे कमेंट बॉक्स एक मरतबा सवाल जवाब के इस एपिसोड नंबर 23 में हम आपके रूबरू हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस एपिसोड में आपकी तरफ से किए गए सवालात के जवाबात देते हैं। तो आइए एक मरतबा फिर ये सिलसिला लेकर एपिसोड नंबर 23 में हम आपके सामने हुए हैं और देखते हैं कि सबसे पहले जो सवाल है, बल्कि ख्वाब की ताबीर पूछी गई है पाकिस्तान से। और ये इनका सवाल ये है, ख्वाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालिदा ने अपनी बड़ी बेटी के बारे में ख्वाब देखा है कि बेटी जो कि शादीशुदा है, बच्चों वाली है और परदेश में ब्याह कर गई हुई है, कि उनके सर के बाल मर्दों की तरह कटे हुए हैं, मर्दाना सर बना हुआ है या ऐसा लग रहा है। बराए मेहरबानी इसकी ताबीर बता दीजिए। बहुत ज़हनी तौर पर परेशान लगी हुई हैं ख्वाब के बारे में। तो देखिए, ख्वाब ये वालिदा ने अपनी बड़ी बेटी जो कि शादीशुदा है उनके बारे में देखा है। तो इस ख्वाब के ज़रिए से रहनुमाई की गई है कि बेटी की शादी लोग बाग करते हैं, बाहर परदेश में भी कर देते हैं। उमूमन बेटियों की शादी में जो चीज़ हमें देखनी चाहिए वो हम नहीं देखते, जो नहीं देखना चाहिए उसको हम देखते हैं। प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग उमूमन जो है 4 वजहों से रिश्ते निकाह और रिश्ता तय करते हैं, रिश्ते का पहुँचाते हैं और रिश्ता लेते हैं। एक तो है ख़ानदान, हस्ब व नसब की वजह से, दूसरा है माल व दौलत की वजह से, तीसरा है हुस्न व जमाल और खूबसूरती की वजह से, और चौथा है दीनदारी की वजह से। तुम सिर्फ और सिर्फ दीनदारी देखना। उलमा ने लिखा है कि जो अपनी बेटियों के निकाह या रिश्ते आउट ऑफ कंट्री करते हैं तो उनको चाहिए कि वो लड़के के अकायद को देख लें, लड़के की दीनी रुझानात को देख लें, उसके दीनी पैमाने को नाप लें। लिहाजा इस ख्वाब में बस यही बताया गया है कि आपकी बेटी जो है गलत डगर पर न चली गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह की लानत करने वाले और लानत किए गए कामों में कहीं ना कहीं मुलव्विस है, क्योंकि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लानत हो ऐसी मर्दों पर जो औरतों जैसे चाल चलन, तौर तरीक़े और पहनावा इख्तियार करें। और इसी तरीके से फरमाया, लानत हो उन औरतों पर जो मर्दों जैसी मुशाबहत इख्तियार करें। तो ख्वाब में जो बेटी जो है बॉब कट बाल जो दिख रहे हैं, मर्दों जैसे जो है सर के बाल हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के शिकार है। लिहाजा इस ख्वाब में बस बेटी की बेराह रवी की तंबीह की गई है, बेराह रवी के बारे में आपको इत्तला दी गई है। अब बहैसियत माँ आप बड़ी बेटी से फ़ोन पे गुफ्तगू कीजिए और उनको मतबून मिन बादी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ही नहीं बल्कि तमाम पैगंबरों ने मरते दुनिया से रुखसत होते वक्त अपनी औलाद को बुलाया और उनसे उनको वसीयत की और कहा, जिसका तो जिक्र कुरान में भी है, मा ताबुदून मिन बादी, कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? एक अल्लाह की इबादत करोगे। तो नबियों की औलादों ने इस वसीयत पर अमल भी किया। हमें भी चाहिए कि हम अपनी औलाद को, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे गैर शादीशुदा हो, हमेशा दीने मुस्तकीम पर, सिरात मुस्तकीम पर इस्तिकामत के साथ चलने की तलकीन करते रहें और ईमान पर ही डटे रहने की बारहा उनको वसीयत भी कर सके। लिहाजा आप माँ होने की हैसियत से अपनी बेटी को समझाएं और उनको दीन पर जमे रहने की वसीयत करें। जी, ये एक बहन है, इनका सवाल है और ऑडियो में है, पहले इसको सुनते हैं फिर उसके बाद जवाब देंगे। आप कैसे हैं मोती साहब? हमारा आपसे एक सवाल है, जरा जवाब प्लीज मेहरबानी करके दीजिएगा। हमने कल रात ख्वाब देखा
کہ میرے ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کو نہلایا گیا ہے، اور جب کفن پہنانے کی ٹائم آئی تو سر کے دوپٹہ جو چھوٹا ہے، اور پھر جنازہ بھی پڑھا چکے ہیں لوگ، اور جب کفن میں پہنا رہا ہوں تو جب دوپٹہ چھوٹا تو بولے کون سے لوگ ہیں جو کفن لائے دوپٹہ کا بھی نہیں وہ ہے۔ اس کے بعد پھر میری ماں کی روح پھر واپس آ جاتی ہے اور وہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں، اور دوسرا 3 لوگ کو اسے دیکھی، ایک ماں، ایک چچیری بھابھی کا، اور ایک ہی ہندو عورت کا دیکھے گی، اور مچھلی کا بھی دیکھی۔ بہت سب تو بھول جاتے ہیں، لیکن جو تھوڑا رہتا ہے بہت ذہن میں رکھتے رکھتے یاد رہتا ہے کہ یہ لوگ بھی جو ہے زندہ ہو گئے ہیں، جبکہ ایک کو عمر 5 ورس ہو گیا ہے، ایک کو عمر 3 ورس ہو گیا ہے۔ وہ لوگ کہیں جا رہے ہیں تو لوگ بھی زندہ ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمیں فلاں سے ملنا ہے۔ وہ تو دماغ میں تھا ہی کہ مفتی صاحب سے سوال پوچھوں گی۔ پھر دوسرا آج صبح یعنی فجر سے پہلے خواب دیکھی ہوں کہ میرے بائیں ہاتھ کی نس کے یہاں کچھ موٹی موٹی نس کھلی ہوئی ہے، وہاں ایک تھوڑا سا سوراخ لگ رہا ہے، تو میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر ایک کیمیکل کوئی دیے ڈالنے کے لیے، تو اس میں سے جو انسان یا کوئی جانور مر جاتا کیڑے پر تو اس میں سے تمام کیڑے نکلنے لگے، میں چیخنے چلانے لگی۔ اس کے بعد صبح سے جب سے اٹھے تب سے اللہ کی پناہ مانگ رہی ہوں اور توبہ استغفار کر رہی ہوں۔ پھر جیسے جب صبح اٹھی تو پھر اسی شکل کے رات میں کیڑے دیکھے تھے، اسی شکل کے تقریباً میرا گھر نیچے ٹائلس لگی ہوئی ہے اور اوپر بھی ہوا، تقریباً پتہ نہ کہاں سے اللہ نے۔ جی، ان کا خواب جو ہے بہت اچھا ہے۔ ان کی والدہ محترمہ زندہ ہیں، باقید حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ بہرحال انہوں نے دیکھا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے کفن دفن کا انتظام بھی ہو رہا ہے، لیکن کفن کا ایک حصہ اوڑھنی اس میں نہیں ہے، یا ہے تو بہت چھوٹی ہے۔ خواب میں یہ بہن کہہ رہی ہے کہ کفن کس نے دیا ہے؟ پھر یہ اوڑھنی کا انتظام کرتی ہیں کہ پھر ماں کی روح واپس آ جاتی ہے اور زندہ ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 لوگ اور زندہ ہوئے، مچھلی بھی زندہ ہوئی۔ تو بہرحال یہ خواب بہت اچھا ہے۔ خواب یہ ہے کہ ان کی والدہ محترمہ کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اپنے مرحومین رشتہ داروں کو جو ہم مردہ حالت میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں درازگی پیدا فرمائے گا، ان کی عمر میں برکتیں رکھے گا، ان کو صحت عطا فرمائے گا۔ دوسرا یہ کہ اپنی والدہ محترمہ کی اوڑھنی کی فکر کرنا، یعنی کہ اپنی زندگی میں یہ اپنی والدہ کی خدمت کریں گی، اطاعت کریں گی، ان کی راحت اور دل کے سکون کا ذریعہ بنیں گی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے مچھلی کو بھی زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، تو ماں باپ کی خدمت کا صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ضرور عطا فرماتا ہے، آخرت میں تو مکمل طریقے سے دے گا لیکن دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے۔ لہذا مچھلی چونکہ مالداری کی طرف، خوشحالی کی طرف اشارہ کرتی ہے، اس لیے ان کو ان کی والدہ کی طرف کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فارغ البالی ان کو نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کے دکھ اور پریشانیوں سے بچا کر ہر طرح کی خوشحالی عطا فرمائے۔ ان کا دوسرا سوال، یہ دوسرا خواب تھا، وہ ذرا اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے بائیں ہاتھ میں کوئی ابری ہوئی ہڈی ہے، وہاں پر دانا ہوا یا سوراخ ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے اس میں کوئی مرہم دوا ڈالنے کے لیے دی، انہوں نے وہ مرہم اور دوا ڈالی تو اس میں سے کیڑے نکلنے لگے، اور وہی کیڑے نیند سے اٹھ جانے کے بعد صبح اپنے گھر کے فرش پر بھی دیکھے۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ لیفٹ ہینڈ میں دیکھیں، یعنی ان کے دور کے رشتہ دار، ان کے معاملے میں گھر میں مداخلت کریں گے، جو ان کو ناگوار لگے گا، ناپسند ہوگا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں مداخلت کریں گے۔ لہذا تو بہتر یہ ہے کہ اس خواب کی طرف سے آپ کچھ صدقہ دیں اور اللہ تعالیٰ سے اس خواب کے شر سے پناہ چاہیں، کیونکہ گھر کے اندر کسی تیسرے کی مداخلت یقیناً اختلاف کا باعث اور دلوں کے ٹوٹ اور پھوٹ کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے لوگوں کے، حاسدوں کے، شریروں کی شرارت، حاسدوں کے حسد اور برا چاہنے والوں کی بری چاہت کے شر سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ صدقے کا اہتمام کریں۔
یہ ایک بہن ہے اور یہ ہیں صافیہ شیخ ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ مفتی صاحب، میں نے ذی الحجہ کے 9 دن روزے رکھ رہی ہوں، لیکن ہمارے علاقے میں مسجد نہیں ہے اور دوسرے علاقے میں ہے تو مغرب کا ٹائم معلوم نہیں ہوتا، اس لیے میں نے میری دوست سے پوچھا جو دوسرے علاقے میں تھی، تو میں اس سے پوچھا تھا، اس نے کہا کہ 6:45 پر ہے، اور میں نے 3 روزے اپنی اسی ٹائم پہ افطار کیے، لیکن آج ابا نماز پڑھنے گئے تھے تو نماز کا ٹائم دیکھا کہ مغرب کا 6:52 پر ہے۔ مجھے فکر ہونے لگی کہ میں نے 3 دن افطار غلط ٹائم پر کیا ہے، اور پلیز آپ بتائیے کہ غلط ٹائم پر افطار کرنے کی وجہ سے کیا مجھے ان 3 روزوں کی قضا کرنی ہوگی؟ پلیز جواب عنایت فرمائیے گا۔ جی دیکھیے گا، پہلے تو یہ مسئلہ سمجھ لیے گا کہ ان بہن نے 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک جو روزے رکھے ہیں، ان روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشرہ ذی الحجہ یعنی بقرعید کے مہینے کے شروع کے 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ رکھنا 1 سال روزوں کے رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ان بہن نے جو روزہ رکھنا شروع کیا، قابل مبارکباد ہے۔ لیکن یہ کہتی ہیں کہ ان کے علاقے میں کہیں مسجد وغیرہ نہیں ہے تو مغرب کا ٹائم، افطار کا ٹائم معلوم نہیں ہوتا ہے۔ دوسرے علاقے میں مسجد ہے، وہاں پر ان کے کزن یا دوست یا فرینڈ وغیرہ رہتے تھے، وہاں سے انہوں نے پوچھا، اور وہ دوسرا علاقہ قریب ہی میں ہے، مطلب کہ 75 یا 80 کلومیٹر کے دور کی مسافت نہیں لگتی ہے، اتنا گیپ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں جو پوچھ لیا ہے اور پھر جو فرینڈ نے بتایا 6:45 پہ، تو ایسی صورت میں اس وقت میں 3 روزے کا جو افطار کیا ہے وہ افطار کرنا صحیح ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد والد صاحب جو ہے نماز کے لیے گئے اور نماز کا ٹائم دیکھا تو 6:52 پر، تو مغرب کی اذان جو ہے کچھ دیر بعد بھی ہوتی ہے، کچھ تاخیر سے بھی ہوتا ہے، اور تو اس اعتبار سے 6:52 پر یا 1-2 دن میں ٹائم گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، ہو سکتا ہے 6:45 سے ٹائم بڑا ہو اور 6:52 پر ہو گیا ہو، تو ایسی صورت میں آپ کے روزے ہو جائیں گے اور ان کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن چونکہ نیٹ میں ٹائم فکس آتا ہے، جو ٹیکنالوجی زمانہ چلا ہوا ہے، موبائل میں ہر چیز کا ٹائم بتاتا ہے، تو علاقے کا اعتبار سے بتاتا ہے، سن رائز بتاتا ہے، جو سورج کا غروب ہو رہا ہے اس کو بھی بتاتا ہے، تو موبائل میں دیکھ لیا کریں اپنے علاقے سے کا ٹائم، سورج ڈوبنے کا، سورج نکلنے کا، یہ دیکھ لیا کریں، اس سے افطار کر لیں۔ لیکن اگر مان کے چلیے گا کسی طریقے سے تحقیق ہو جائے کہ 6:45 پر 3 روزوں کا افطار جو کیا تھا وہ واقعی پہلے کر لیا تھا، اصل 6:52 پہ ٹائم ہو رہا تھا، تو ایسی صورت میں دوبارہ ان کو قضا کرنا پڑے گا، ان روزوں کو دوبارہ سے رکھنا پڑے گا۔ لیکن عموماً ہو سکتا ہے، اس بات کا امکان ہے کہ ان کے والد محترم نماز کے لیے گئے ہیں، اور نماز کے لیے جانے کے بعد 2-4 دن بعد انہوں نے افطار کا ٹائم جو ہے 6:52 پہ دیکھا، تو یہ ممکن ہے کہ جس وقت 6:45 پہ افطار کیا گیا تھا اس وقت 6:45 پر ہی ہو، 2-4 دن بعد 1-2 منٹ بڑھتے رہتے ہیں، اس لیے 6:45 پہ ہو گیا ہو، تو بہرحال ایسی صورت میں روزے ہو جائیں گے، قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ پاکستان سے یہ بہن، ان کا کچھ آڈیو میں مسئلہ ہے یا خواب ہے، دیکھتے ہیں کیا ہے، پھر اس کو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، ابھی یہاں پاکستان میں نا 4:30 بجے مطلب دن کو میں تھوڑی مطلب میری آنکھ لگ گئی، تو اس میں دیکھ رہی تھی کہ ہمارا جو منرل واٹر ہوتا ہے نا، جو ہم لے کے آتے ہیں، وہ اس کی جو جھریاں ہوتی ہیں نا، بوتل جو بڑی بڑی ہوتی ہے، تو وہ میں اس کو ہاتھ لگاتی ہوں پانی نکالنے کے لیے، تو وہ نہ ٹوٹ جاتی ہے اور پانی سیدھا سیڑھیوں سے نیچے فرش پر پھیل جاتا ہے۔ اور دوسرا سین میں یہ دیکھ رہی تھی، پھر میں کہتی ہوں کہ ابھی کسی اور بوتل میں پانی ہے، یہ تو سارا بہہ گیا، مطلب اس میں تھوڑا نیچے بچا ہے،
اور پھر میں دوسرا سین یہ دیکھ رہی تھی کہ جو میرے ماما والوں کا گھر ہے ہمارے شہر میں ہے، تو وہ ان کے گھر سے نا بہت اوپر سے نا جیسے جنگی جہاز ہوتے ہیں یا پھر ہیلی کاپٹر ہی پر تھوڑے مطلب جیسے نا کسی جنگ میں یوز ہو ہیلی کاپٹر، وہ نا وہاں سے گزر رہے ہیں، اور میں نا میں ایسا فیل کرتی ہوں کہ میں وہاں سے بھاگتی ہوں تو پھر میرے نزدیک آ رہے ہیں نا، تو پھر میں اور زیادہ بھاگتی ہوں. تو کیا ان کی کوئی تعبیرات تھی؟ جی، اس خواب کا تعبیر ہے، اور پانی منرل واٹر دیکھا، اس کو ہاتھ لگایا، لینا چاہا تو وہ سارے میں بکھر گیا. پانی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، صاف و شفاف پانی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم اور رحمت کا معاملہ ہوگا، اور وہ رحمت سارے گھر میں پھیل جائے گی. اللہ کی رحمت سارے گھر والوں کو اپنے اس میں ڈھانپ لے گی. تو خواب کا یہ حصہ بہترین ہے، اس کی تعبیر ہے. رہا وہ حصہ کہ جس میں آسمان کے اوپر دیکھا تو جنگی جہاز اور طیارے، ہیلی کاپٹر وغیرہ تھے، پھر ڈر کی وجہ سے وہ بھاگنے لگے. یہ ان کی جو ہے لائف کا حصہ بتایا گیا ہے کہ یہ اپنی لائف میں بہت زیادہ اسٹریس لیتی ہیں، ڈر جاتی ہیں، خوف کرتی ہیں. تو دیکھیے، ان کل نفس ذائقۃ الموت، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے بھاگنا نہیں ہے، اس کا فیس کرنا چاہیے. بہرحال جو جہاز کو دیکھ کر بھاگنا ہے، یہ ان کی اپنی جو حالت ہے اس کو دکھایا گیا ہے خواب میں. لہذا ان کو چاہیے کہ یہ اپنے دل سے ڈر اور خوف کو نکالیں. جی، یہ ہیں برائٹ ڈیکور، ان کا نام نہیں، انون ہے وغیرہ ہے. قربانی واجب ہے، پیسے نہیں ہیں قربانی کرنے کے، تو کیا قرض لے کر قربانی کرنا چاہیے؟ فاسٹ آنسر پلیز. جی ہاں، دیکھیے اپنے پاس نقد کیش نہیں ہے، سونا چاندی ہے، زیورات ہے، تو ایسی صورت میں آپ پہ اتنا مال ہے جس کی وجہ سے قربانی آپ پر واجب ہو جاتی ہے، لیکن کیش نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ قرضہ لیجئے گا، قربانی کیجئے گا. قربانی آپ پر واجب اور ضروری ہے، لہٰذا آپ قرضہ لے کر قربانی کریں. اسی طریقے سے انہوں نے پوچھا، اگر بیوی پر 50,000 روپے جمع ہوں یا 50,000 سے اوپر کا گولڈ ہو تو کیا اسے قربانی کرنی چاہیے، یا شوہر کو حق ہے وائف کا حصہ کرنا، یا وائف خود اپنے پیسوں سے حصہ کرے گی؟ اگر بیوی کے پاس زیورات ہیں، سونا چاندی ہیں، یا سونا ہے تو پورا 7 تولہ سونا ہے، یا سونا چاندی کیش، تینوں طریقے سے ہیں، اور اتنے ہیں کہ 52 تولہ چاندی کے قیمت کے برابر ہے یا اس سے زائد ہے، تو ایسی صورت پہ بیوی پر قربانی واجب ہے، اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے حصے کی وہ قربانی کریں، یا تو بکرے میں کریں یا بڑے جانور میں حصہ لیں. اور یہ بیوی کا پر ہی واجب ہے تو بیوی ہی ادا کرے، اور بیوی ہی کو کرنے سے ان کا واجب ادا ہوگا. شوہر کے ذمہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ وہ بیوی پر واجب قربانی کرے، لیکن اگر شوہر اپنی رضامندی و خوشی سے اپنی بیوی کے اوپر واجب قربانی کو اپنی طرف سے اپنے مال سے کر دے اور بیوی کی اجازت کے ساتھ، تو وہ بیوی کے ذمے سے فریضہ اور واجب ساقط ہو جائے گا اور قربانی ہو جائے گی. یہ ہاشم ٹیلر صاحب ہیں اور مین پوری سے، یہ کہہ رہے ہیں ایک ایپ اسلام 360 ہے جس میں قرآن اور حدیث وغیرہ ہیں، تو اس کو میں اس ایپ میں حدیث پڑھنے یا حدیث کا ترجمہ پڑھنے میں کیا پاک ہونا ضروری ہے؟ حدیث کے پڑھنے میں یا حدیث کا ترجمہ پڑھنے میں پاک ہونا ضروری نہیں ہے. ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ پاک ہو کر پڑھا جائے. لیکن اگر کوئی ناپاک ہے، بے وضو ہے، تو حدیث کو پڑھ سکتا ہے، حدیث کو چھو سکتا ہے. یہ سارہ ہیں سعودی عرب سے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں خودکشی کر لوں. میں مسلمان نہیں ہوں، میری موت ایسی ہی لکھی ہوئی ہے. میں اس سے
इस साल मर जाऊंगी, ये सब वसवसे आ रहे हैं। तो देखिए वसवसे अगर आए तो याद रखिएगा इससे बिल्कुल परेशान ना हो, बल्कि ये तो मुतमईन होने की बात है। वसवसे जो आते हैं वो शैतान की तरफ से आते हैं। वो कुरान करीम की आखिरी सूरत सूरह नास में फरमाया गया, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, उस खन्नास नामी जिन्नात और शयातीन से पनाह मांगी गई है जो इंसानों के सीनों में और दिलों में वसवसा डालते हैं। लिहाजा अगर वसवसा आ रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मुतमईन हो जाइए कि आप ईमान वाली हैं, क्योंकि चोर जो है उसी घर में डाका डालता है जहां पर माल और दौलत हो। शैतान ईमान का चोर है, ये उसी दिल में वसवसे डालेगा जिसमें ईमान मौजूद है। लिहाजा ज्यादा वसवसे आए तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करें। और खुदकुशी के आ रहे हैं, वसवसे आ रहे हैं, तो आप जो हैं तन्हा बिल्कुल ना रहें, अच्छे लोगों के साथ रहें, अपनी संगत अच्छी बनाइएगा। और जब कभी इस तरह के वसवसे आए कि मैं सुसाइड कर लूँ क्योंकि मेरी मौत इसी तरह से लिखी हुई है, तो याद रखिएगा बंदे को इख्तियार दिया है अल्लाह ताला ने, इसलिए कोई बंदा अगर अपने इख्तियार से अपनी मौत को दावत देता है यानी सुसाइड कर लेता है, तो उसकी मौत वो लिखी हुई नहीं होती बल्कि उसने खुद इख्तियार की हुई होती है। और सुसाइड करना कबीरा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए इस तरह के वसवसे आए तो फौरन जो हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े, और अगर तन्हा है तो फौरन अपनों के पास आ जाए। इसी तरीके से मैं इस साल मर जाऊंगी, तो भाई बहन इस साल क्या, पल की खबर नहीं, एक लम्हे बाद भी मर सकते हैं। मरने की तैयारी की जाए और आखिरत की तैयारी की जाए, ये असल है। मौत का वक्त अल्लाह के अलावा किसी को पता नहीं है। ये किंजा खान है, इनका कोई क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन जो है ऑडियो में है, सुनते हैं फिर उसके बाद जवाब देंगे। वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा ये सवाल है कि बकरी ने जब बकरे अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि एक बकरा था, वो बकरा जब हुआ था तभी नियत की थी कि इसका हम हकीका करवाएंगे, लेकिन अब घर वाले कह रहे हैं कि कुर्बानी कराओ, तो इससे और हमारी नियत थी कि हम जी, इनका सवाल ये है कि इनके घर में बकरी है, उस बकरी ने बच्चा दिया और बच्चा भी वो बकरा था, तो उसकी नियत ये कर ली कि हम अकीका करेंगे। घर में एक बेटी ने बकरी के ब्याहने पर ये नियत कर ली कि हम अकीका करेंगे, लेकिन वो बच्चा जब बड़ा हो गया, पूरा 1 साल का हो गया, तो अब घर वाले कह रहे हैं नहीं हम इसकी कुर्बानी करेंगे। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? तो जवाब ये है कि उस अकीके करने की नियत करने से अकीका वाजिब नहीं हो जाता है। लिहाजा अगर घर वालों पर वाजिब कुर्बानी है तो उस बकरे को जिसके पैदा होने पर अकीके की नियत कर ली गई थी, उसको वाजिब कुर्बानी की तरफ से ज़िबाह किया जा सकता है, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। ये मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम है, ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। मुफ्ती साहब मसला ये है कि एक शख्स के पास कुछ रकम मौजूद है और कुछ रकम उधार दे रखी है। जो रकम उसके पास है वो निसाब को नहीं पहुंचती है, लेकिन मौजूद और उधार रकम दोनों को मिलाकर निसाब को पहुंच जाती है, तो क्या कुर्बानी वाजिब है या नहीं? तसल्ली बख्श जवाब दीजिएगा। जी हाँ, तो सुनिएगा तसल्ली बख्श जवाब। जिस शख्स ने किसी दूसरे को बतौर कर्ज जो रकम दी है, तो उस रकम का मालिक जो देने वाला है, लिहाजा अगर वो मज़कूरा रकम तन्हा या दूसरे अम्वाल के साथ मिलाकर निसाब यानी 52.5 तोला चांदी की मौजूदा कीमत को पहुंचती हो और कर्ज की वापसी की उम्मीद हो, तो कर्ज देने वाले पर कुर्बानी करना लाजिम है, वाजिब है। अलबत्ता अगर ऐसे शख्स के पास फिल वक्त नकद और कैश रकम कोई भी मौजूद ना हो और न ज़रूरत से ज़ायद इतना सामान मौजूद हो कि जिसे बेच करके वो कुर्बानी कर सके, और मकरूज अय्याम कुर्बानी में
قرض کی اتنی رقم واپس کرنے پر بھی راضی نہیں ہیں جس سے قربانی کی جا سکتی ہو، تو اس صورت میں ایسے شخص پر قرض لے کر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کر دے گا تو واجب قربانی ادا ہو جائے گی۔ یہ زینت شیخ ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی اور کہا کہ مفتی صاحب یہ صحیح بات ہے یا غلط؟ دیکھیے ویڈیو، پھر اس کے بعد بتاتے ہیں۔ جب بھی یہ جس گھر میں ہوتی ہے، جس کے سامنے جب میاں بیوی خوش ہوتے ہیں یا گھر والے خوشیاں مناتے ہیں تو یہ بار بار بد دعا دیتی ہے اور اس کی نظر گھر کی خوشیوں کو لگ جاتی ہے۔ تبھی جس گھر میں چھپکلیاں ہوں تو وہ صبح اور رات چاروں کل اور آیت کرسی کا روز ورد کیا کرے تاکہ وہ تمام نحسات سے اللہ کی پناہ میں رہے، اور اگر چھپکلیوں کو گھر سے بھگانا چاہتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہترین عمل ثابت ہوگا۔ جی، اس میں جو کہا گیا ہے تو یہ حدیث میں تو نہیں ہے، ہاں البتہ یہ کہ چھپکلی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کینہ توز، کینہ پرور جانور بتایا ہے۔ چھپکلی اور گرگٹ ایک ہی نسل کے، اور ان کو مارنے پر ثواب کے سلسلے میں حدیث شریف بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھپکلی اور گرگٹ کو پہلی ہی ضرب میں، پہلی ہی مار میں مارے گا تو اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی، جو دوسری مرتبہ میں مارے گا تو اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی، جو تیسری مرتبہ میں مارے گا تو اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی۔ فرمایا کہ یہ چھپکلی کو اور گرگٹ کو مارنے کی ریزن کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی فطرت میں، ان کے نیچر میں، ان کی طبیعت میں انسانی عداوت، انسانی دشمنی اور انسانی شقاوت ان کے دلوں میں اور ان کی طبیعتوں میں۔ یہی وجہ ہے کہ چھپکلی ہر کھلی ہوئی چیز میں اتنی لمبی سی زبان نکال کر منہ ڈالتی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو گرگٹ اپنے منہ سے پھونک نکال کر آگ کو بڑھاوا دے رہا تھا، آگ کو بھڑکا رہا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی مارنے پر ثواب کے سلسلے میں حدیث بیان فرمائی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تو بڑا سا ڈنڈا رکھا رہتا تھا چھپکلی اور سانپ کو مارنے کے لیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اقتلوا الموذی قبل الایذا، تکلیف دینے والے جانور کو تکلیف دینے سے پہلے مار دیا جائے۔ بعد باقی کا اس میں یہ بتایا کہ یہ میاں بیوی کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے تو اس میں پھوٹ ڈل جاتا، تو ہو سکتا ہے یہ آنکھوں کو نہیں جھپکتی ہے، اور اس کی طبیعت میں کینہ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، لہذا اپنے گھروں پر چھپکلی کو مار دینا چاہیے۔ چھپکلی کو بعض لوگ نہیں مارتے ہیں، اور خاص طور پہ عورتیں تو ماننے ہی نہیں دیتی، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جنات ہوتے ہیں، یہ چھپکلی کی شکل میں آ جاتے ہیں، تو یہ بالکل بے اصل بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب مارنے کا ہو تو پھر ہم میں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اس کے اپوزٹ اپنی رائے کو قائم کریں؟ یہ تو ہمارے ایمان کے لیول کا بالکل ختم ہو جانے والا رویہ ہوگا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حدیث کے خلاف اپنی رائے قائم کریں اور اسی جیسے اپنے نظریات بنا لیں۔ لہٰذا یہ ویڈیو اس حد تک تو صحیح ہے کہ چھپکلی جو ہے کینہ توز ہے۔ بعد باقی کا کہ میاں بیویوں کو اس سے لڑائی ہو جاتی ہے، تو میاں بیویوں کی لڑائی ہونے کا ایک واحد راستہ یہی نہیں ہے، اس کی بہت ساری وجہ ہے۔ نمازوں کا نہ پڑھنا، دیر تک سوتے رہنا، یہ بھی کیا میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب مباشرت کے کیا معنی؟ باشرہ یباشر مباشرتاً، کھالوں کا ملنا، ایک دوسرے کا ملنا، تو میاں بیوی کے زوج وظیفہ کو مباشرت کہتے ہیں، صحبت اور ہم بستری کو بھی مباشرت کہتے ہیں۔ حالت احرام میں مباشرت منع ہے، صحبت منع ہے۔ زینت شیخ ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا رمضان المبارک کے قضا روزوں کی جو قضا روزے ہیں جو حالت ناپاکی میں حیض کی وجہ سے رمضان میں چھوٹ گئے، کیا ان روزوں کی قضا عشرِ ذی الحجہ میں کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزوں کی قضا کے لیے مجھے ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ کوئی دن محبوب لگا ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنی قضا رو دے، اگر کبھی ہو جائے، اگر کسی کے ہو جائیں، کسی کا قضا روزہ ہو جائے کسی عذر کی وجہ سے، اور عورتوں کے ہر مہینے جو عذر کی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں، وہ اگر وہ ذی الحجہ کے مہینے میں ادا کریں تو یہ زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یہ ارباز مکھن پور ہیں، وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے گوشت کا وزن کرنا چاہیے یا نہیں، یا ترازو میں تولنا چاہیے؟ گوشت کو توڑ سکتے ہیں یا تول سکتے ہیں، یا گوشت کا تولنا منع ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کا خود کا بکرا ہے یا پورا بڑا جانور ایک ہی آدمی اپنی طرف سے کر رہا ہے، یا ایک ہی فیملی میں کر رہا ہے، اور وہ فیملی سب ساتھ مل کر رہتی ہیں، تو ایسی صورت میں گوشت کو تول کر تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ غریب کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، اس طریقے سے تو یہاں تولنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہیں اور ساتوں الگ الگ فیملی میں رہتے ہیں اور ایک ساتھ مل کر نہیں رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ساتوں کو جو 7 حصوں میں گوشت تقسیم کیا جائے گا وہ تول کر تقسیم کیا جائے، کیونکہ اگر کسی کے پاس کم اور زیادہ ہو گیا تو سود ہو جائے گا، بیاج ہو جائے گا۔ اس لیے بڑے جانور میں اگر 7 افراد شریک ہیں تو ایسی صورت میں 7 افراد گوشت کو تول کر تقسیم کریں، اور اگر کیا ہے ایک ہی بندہ اپنی طرف سے بڑا جانور کر رہا ہے، یا تو چند لوگ بڑا جانور کر رہے ہیں لیکن وہ ایک ہی ساتھ ایک ہی فیملی میں رہتے ہیں اور ایک کھانا وانا سب ایک ساتھ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ جو ہے اس سارے گوشت کو تول کر تقسیم نہ کریں، بلکہ اس سارے گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک گھر کے لیے رکھ لیا جائے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے رکھ لیا جائے، یہ کافی ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ جانور کو تول کر خریدنا، ہاں بالکل، اگر کہیں کسی علاقے میں رواج ہو کہ قربانی کے جانور تول کر ہی فروخت کیے جاتے ہیں اور خریدے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں قربانی کے جانور کو تول کر بیچنا یا لینا اور یا خریدنا جائز ہے اور درست ہے، بلکہ بعض مرتبہ تو یہ بہتر ہے، کیونکہ جو اناڑی ٹائپ کے ہوتے ہیں، جو بھولے بھالے انسان ہوتے ہیں، وہ بھی دھوکہ دھڑی سے محفوظ ہو جائیں گے، لہذا تول کر قربانی کا جانور اگر مل رہا ہے تو لے سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں۔ یہ عبداللہ زبیر ہیں ممبئی سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب پیدائشی سینگ و کان، پیدائشی کان ہیں تو لیکن وہ ذرا سے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں، تو کیا اس کی قربانی درست ہے؟ تو جواب یہ کہ ہاں، جس جانور کے کان ہیں لیکن پیدائشی طور پر بالکل چھوٹے چھوٹے سے ذرا سے ہیں تو اس کی قربانی درست ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں البتہ جس جانور کے پیدائشی کان ہی نہیں ہوئے تو پھر ایسی صورت میں اس کی قربانی درست نہیں، یا کان تو تھے مگر کسی ایک کان کا 1/3 حصہ یا اس سے زیادہ حصہ کٹ گیا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے کان ہے، جس جانور کا کان لمبائی میں یا اس کے جو نوک سے وہ پھٹا ہوا ہو یا لٹکا ہوا ہو یا پیچھے کی طرف مڑا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جی یہ مہجبی بہنیں یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ایک مدد چاہیے، پلیز جلدی سے رپلائی دیجیے۔ جی بولیے گا۔ میری والدہ نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ان کے سر کے بال جب انہوں نے دھوئے تو وہ سب چپک گئے، جیسے چکن گنیا ہوتا ہے ویسے اکڑ گئے، اور ہر چیز ٹرائی کر لی، پر آخر انہوں نے بال کاٹنے کا ارادہ کر لیا۔ میری امی اس وجہ سے بہت ٹینشن میں۔ دیکھیے گا، یہ جو ہے بالوں کا چپک جانا اور پھر ہر طرح کا جتن کر لینا اور آخر میں بال کو کٹوانا پڑے، تو اس خواب کے 2 پہلو ہیں۔ اگر اس وقت حالات چل رہے ہیں، بیماریاں ہیں اور پریشانیاں ہیں، تو پریشانیاں اور بیماریاں اور بڑھیں گی، اس لیے فوراً سے پیشتر صدقے کا اہتمام کریں اور اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگیں۔
اور اگر کیا ہیں حالات بالکل نارمل ہیں، بالکل اچھے ہیں، نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی ٹینشن ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو بھی قرضے وغیرہ ہیں، الجھنیں ہیں، فکریں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے گا۔ لیکن یہ خواب جو ہے پریشان حلی اور بیماریوں کے پیش خیمہ ہیں، اس لیے بہت جلدی صدقے کا اہتمام کیجیے گا۔ یہ پروین اختر ہیں، ان کا سوال ہے اور آڈیو میں ہے، اس کو سنتے پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم، مجھے تھوڑا سا آپ سے کچھ پوچھنا تھا، جیسے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف درود ہے یا درود و سلام ہے؟ اگر یہ صرف درود ہے تو مجھے کوئی درود و سلام بتا دیجیے، کوئی ہلکا سا چھوٹا سا۔ جی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے مختصر، سب سے شارٹ کٹ درود شریف ہے، سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو۔ تو صحابہ نے عرض کیا جب اس آیت کا نزول ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر سلام تو بھیجتے ہیں لیکن درود کیسے بھیجیں؟ کیونکہ صحابہ اکرام نماز میں التحیات پڑھا کرتے تھے، اور التحیات میں آتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ سلامتی ہو آپ پر، ایھا النبی اے نبی، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت، وبرکاتہ اور اللہ کی برکتیں۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم آپ پر سلامتی تو بھیجتے ہیں، سلام تو بھیجتے ہیں، لیکن اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم فرمایا، اے نبی اے ایمان والو تم نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ تو سلام تو بھیجتے، درود کیسے بھیجے؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو درود ابراہیمی سکھایا۔ لہذا صلی اللہ علیہ وسلم اس درود میں سلام بھی ہے اور درود ہے۔ درود کے معنی اللہ سے رحمت کی دعا کرنا، اللہ سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان، ہمارے ماں باپ ان پر فدا ہوں، ان کے بلندی درجات کی اللہ سے دعا کرنا، اور درود بھیجنے کی وجہ سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور درود پڑھنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ درود تو ایک ایسی عبادت ہے جو اس کے لیے کوئی وقت نہیں، کوئی شرط نہیں، پڑھتے جائیے، اللہ کے نبی سے محبت بھی بڑھ جائے گی اور مرادیں بھی حاصل ہو جائیں گی۔ یہ شاہینہ ناز ہیں، یہ کہہ رہی ہیں وضو اور غسل کے ٹاپک پر ڈیٹیل میں ویڈیو بنا دیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں وضو یا غسل کرتے وقت ہاتھ پانی میں ڈالنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے، جیسے جس برتن میں وضو کر رہے ہوں اس برتن میں ہاتھ ڈال کر وضو کرنے سے یہ سمجھتے ہیں پانی ناپاک ہو گیا۔ پانی ناپاک نہیں ہوتا، آپ کے ہاتھ پاک ہیں، تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو ٹب وغیرہ میں، آپ بڑا برتن ہے اس سے آپ کو چھوٹا برتن نہیں ہے پانی نکالنا ہے، تو آپ نے اس طریقے سے چلو سے پانی لیا، چہرہ دھویا، پھر دوبارہ لیا چہرہ دھویا، پھر ہاتھ دھوئے، تو اس طریقے سے ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے بڑے برتن میں موجود پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ غلط سمجھتے ہیں۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ غسل کرتے وقت بالٹی میں ہاتھ چلا گیا تو پانی ناپاک ہو گیا، ایسا لوگ بولتے ہیں، حالانکہ اگر ہاتھ میں کسی طرح کی گندگی نہیں ہے، ہاتھ بالکل صاف ہے، تو ایسی صورت میں ہاتھ کو بالٹی میں جو مگا ہوتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے، اس کو نکالنا پڑتا ہے، نیچے تہ میں پہنچ جاتا ہے، ٹب میں کے نیچے پہنچ جاتا ہے، تو نہانے والا جو ہے اپنے ہاتھ کو ڈال کے نیچے سے مگے کو لیتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اب مگے میں پانی بھر کر اپنے اوپر ڈالتا ہے، تو ایسی صورت میں ہاتھ ڈالنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے پانی پینے کی یا پینے کے پانی میں اگر کسی کا ہاتھ ڈوب جائے، ناخون وغیرہ، تو یہ سمجھتے ہیں کہ پانی مکروہ ہو گیا کیونکہ یا پانی ناپاک ہو گیا، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی مکروہ نہیں ہوتا، اگر کسی کا ناخون چلا گیا یا کسی کا ہاتھ پانی میں چلا گیا
تو نہ وہ پانی ناپاک ہوگا نہ مکروہ ہوگا. اگر ناپاک اور مکروہ ہو جائے تو دین اتنا مشکل نہیں ہے. پھر تو آٹا جو گوندتے ہیں ہماری مائیں بہنیں آٹا گوندتی ہیں، اس میں تو پورا ہاتھ یوز ہوتا ہے، اس میں پانی بھی ڈلتا ہے، تو وہ پانی پہلے مکروہ ہوا، پھر اس کے بعد آٹا گوندا، آٹا بھی مکروہ اور ناپاک ہو گیا. تو یہ جو ہے صرف سنی سنائی باتیں ہیں، حقیقت میں اس کا کوئی اصل نہیں ہے اور دینوں سے اس کا دور دور کا واسطہ بھی نہیں ہے. جی ان کا ایک صاحب ہیں، ان کا کیا ہے پہلے اس کو سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں. السلام علیکم. دودھ دینے والی بکری کی قربانی ہو سکتی ہے یا جی دودھ دینے والا کوئی مادہ جانور ہے، بھینس ہے یا بکری ہے اور بالکل مکمل دودھ دے رہے ہیں، اچھا خاصا دے رہے ہیں، تو قربانی نہیں کرنا چاہیے، دودھ کا اس کا فیض اٹھانا چاہیے. لیکن اگر وہ قربانی کر دی جائے تو قربانی ہو جائے گی. یا اسی طریقے سے اس کو وہ کم دودھ دینے لگی یا بالکل ہی دودھ نہیں دے رہی تو بھی اس کی قربانی ہو جائے گی. بلکہ روایتوں میں تو یہ ملتا ہے کہ مادہ جانور کی قربانی کرنا افضل زیادہ ہے، کیونکہ اس میں 3 چیزوں کا قربان کرنا ہے. ہمیشہ دودھ جو کا ایک نفع تھا اس کو قربان کیا، جو توالد و تناسل جو بچے اچھے ملتے تھے اس سلسلے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا. پوری بکری کو تو کیا، پوری مادہ جانور کو تو کیا ہی کیا، اس سے جو دودھ جو حاصل ہوتا تھا اس منافع کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، نظر کر دیا. اسی طریقے سے وہ جانور بچوں کا سلسلہ دیتے، بچے پیدا ہوتے، اس سلسلے کو بھی کیا ہے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. تو آتا ہے روایتوں میں کہ جو مادہ جانور ہوتا ہے، مادہ اسے کہتے ہیں جو انڈے یا بچے دے، لہذا اس جو مادہ جانور یعنی بکری، بھینس، اونٹنی اور دمبی، یہ جو ہے ان کی قربانی کی جا سکتی ہے اور قربانی بلا کراہت ہو جائے گی. عام طور پہ لوگ بکری کی قربانی کو معیوب سمجھتے ہیں، حالانکہ بکری کی قربانی معیوب نہیں ہے بلکہ بعض اعتبار سے تو زیادہ افضل ہے. اور لوگ باگ اس کو معیوب اس لیے سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. شیطانی ایٹم بم ایسا ہمارے دل و دماغ پر گرتا ہے کہ ہم شریعت سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں اور ریاکاری کے دلدل میں چھلانگ لگا لیتے ہیں. لہذا لوگ کیا کہیں گے، قربانی اللہ کے لیے کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اس لیے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو ہرگز تمہاری قربانیوں کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہارا اخلاص پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے، تمہارا جذبہ پہنچتا ہے. اس لیے نیت اور جذبے کو اچھا رکھنا چاہیے. لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم قربانی نہیں کر رہے. اس لیے جو لوگ بکری کی قربانی کو معیوب سمجھتے ہیں وہ بالکل غلط ہے. قربانی اس کی بلا کراہت جائز اور درست ہے. یہ محمد اعظم خان ہیں آگرہ سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ایک بھینس لی ہے، انہوں نے بھینس کا فوٹو بھی بھیجا ہے، آپ بھی دیکھ لیجئے گا، یہ فوٹو بھیجا ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اس بھینس کا سینگ ٹوٹا تو نہیں ہے لیکن سینگ کا کھول اتر گیا ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی؟ جی ہاں قربانی ہو جائے گی. کہ سینگ ٹوٹ گیا ہے یا سینگ کا کھل اتر گیا ہے لیکن جڑ سے نہیں ٹوٹا ہے، جڑ باقی ہے، تو ایسی صورت میں جانور عیبیلا نہیں ہوگا. جب جانور عیب والا نہیں ہوا تو اس کی قربانی بھی بلا کراہت جائز ہے، درست ہے. جی یہ شاہین بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، پیریڈ ٹائم میں تسمیہ پڑھ سکتے ہیں؟ وہ بھی قرآن کی ایک آیت ہے. جی ہاں قرآن کریم میں 114 مرتبہ تسمیہ آئی ہے. ایک تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، تو 114 مرتبہ قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. 113 تو مرتبہ ہر سورت کے شروع میں. تو چونکہ قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں لیکن ایک سورت ایسی ہے سورہ براءت، جسے سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، 10ویں پارے میں، جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی. تو 113 سورتوں کے شروع میں لکھی گئی بسم اللہ، 113 ہو گئی. اور ایک سورت ایسی ہے جس کے بیچ میں بسم اللہ آیا ہے، وہ سورہ نمل ہے، 19ویں پارے میں ہے. لہذا اس اعتبار سے قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ کی کل مجموعی تعداد 114 ہے. اب 114 بسم اللہ میں سے ہر بسم اللہ قرآن کا جز نہیں ہے. ہاں البتہ ان 114 بسم اللہ میں سے جو سورہ نمل کی بسم اللہ ہے جو درمیان سورت میں آئی ہے، اس کو ہٹا کر جو سورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ لکھی گئی ہیں ان میں سے کوئی ایک بسم اللہ کی آیت ہے. یہی وجہ ہے کہ حافظ جب تراویح سناتے ہیں تو
کسی نہ کسی رکعت میں یا کسی نہ کسی دن قرآن کریم کے ختم سے پہلے وہ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند جہرن پڑھتے ہیں۔ لہذا اگر بسم اللہ کو پیریڈز کے ٹائم پر بطور تبرک اور برکتن اور دعا کے طور پر اگر پڑھ لیا جائے تو جائز ہے، درست ہے۔ اگر اس قرآن کریم کا حصہ ہے تب بھی، کیونکہ قرآن کریم کا وہ حصہ یا وہ آیتیں جو دعا کے طور پر ہیں یا جن کے بارے میں دعا کے طور پر ان کو حدیث میں بتایا گیا، جیسے سفر کی دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له، یہ قرآن کریم کی انا للہ و انا الیہ راجعون قرآن کریم کی آیت ہے، حدیث میں دعا کے طور پہ بھی آئی ہے۔ اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا، یہ قرآن کریم کی آیت ہے لیکن دعا کے طور پہ بھی حدیث میں آیا۔ تو قرآن کریم کی وہ آیتیں جس میں دعا کا مفہوم ہے اور دعا کے عنوان سے ان کا ذکر احادیث میں آیا ہے تو ان کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ رہا بسم اللہ، تو بسم اللہ کے بارے میں ایک تو طرف قرآن کریم کی آیت بھی ہے لیکن اس کو حدیث میں دعا کے طور پہ بھی بیان کیا گیا ہے، لہذا اس کو تبرکن اور دعا کی نیت سے جو ہے پیریڈز کے ٹائم میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ شاہین بہنیں ان کا کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ایک سوال ہے کہ فجر کا ٹائم 3:50 پر شروع ہوتا ہے اور اذان 4:15 پر ہوتی ہے، کیا ہمیں اذان کے بعد نماز پڑھنا چاہیے یا اذان سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ عورتوں کے لیے اذان ہونا شرط نہیں ہے، نماز سے پہلے 7 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، ستر کا چھپانا، قبلے کی طرف منہ ہونا اور نماز کا وقت ہونا اور نیت کا ہونا۔ ان 7 چیزوں میں سے ایک چیز ہے وقت کا ہونا، تو وقت ہو جائے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اذان کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اذان ہو جاتی ہے تو دل میں اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی اب ٹائم ہو گیا، کیونکہ اذان سے پہلے اگر نماز پڑھ لی جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کہیں صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے وقت سے پہلے نماز نہ پڑھ لی گئی ہو، تو کیا ہے اذان کے بعد پڑھ لی جائے تب بھی درست ہے۔ اور اگر وقت معلوم ہے کہ نماز کا وقت کتنے بجے واقعی شروع ہو چکا ہے، اگرچہ محلے کی مسجدوں میں اذان نہیں ہوئی تب بھی نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض علاقوں میں خواتین حضرات مائیں بہنیں جب نماز پڑھتی ہیں، جب مرد حضرات نماز پڑھ کر مسجدوں سے گھر میں واپس آ جاتے ہیں تب وہ نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ نماز کا وقت ہو گیا آپ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ یہ کنیز زینب ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب، میری ایک سوال ہے، ایک مسلمان آدمی پھانسی لگا کر ڈیتھ کیا ہے اور اس کے پاس کفن کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو کیا ہم لوگ کفن کے پیسے دے سکتے ہیں؟ پلیز مفتی صاحب جلدی بتائیے یہ مسئلہ، جو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں اور اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں کفن کے لیے، تو کیا ہم لوگ کفن کے پیسے دے سکتے ہیں؟ پلیز مفتی صاحب بتائیے۔ جی ہاں، اگر کوئی مسلمان انتقال کر جائے اور اس کے بارے میں معلوم ہے کہ واقعی یہ اسلام ہی کی حالت میں اس نے زندگی گزاری ہے اور اسلام ہی کی حالت میں یہ مرا ہے، یعنی مسلمان ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس نے وہ کچھ پیسے چھوڑے ہو تو سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام جو ہے اس کے مال سے کیا جائے گا۔ لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کے رشتہ دار کریں، اور اگر رشتہ دار بھی نہیں ہے تو اہل محلہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے کفن دفن میں کچھ کا انتظام کریں۔ لیکن کفن دفن میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگ سکتا، یاد رکھیے کہ کوئی زکوٰۃ کے لیے مالک بنانا ضروری ہے، اور مردہ جو کہ کفن پہن کر مالک نہیں بن سکتا ہے، اس لیے کفن دفن میں زکوٰۃ کی رقم تو نہیں لگ سکتی۔ ہاں البتہ یہ کہ ثواب کی نیت سے جو ہے مسلمانوں کو کرنا چاہیے اور اس کا انتظام مسلمانوں کے ذمہ ہیں۔ یہ کنیز زینب یہ کہہ رہی ہیں مفتی صاحب کیا 8 اور 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں رکھ سکتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کا روزہ رکھا جائے تو حدیث کے مطابق اس کی فضیلت یہ ہے کہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ رکھا جائے تو اس کا ایک فضیلت حدیث سے یہ ہے کہ 1 سال اگلے اور پچھلے گناہوں کے معافی کا ذریعہ بنے گا، لہذا 8-9 ذی الحجہ کا ایک ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ سوچ کر نہیں کہ ایک روزہ تنہا نہیں رکھنا چاہیے، بھٹکتا ہے یا ہر جگہ
محرم میں ہے یہ کہ مستحب یہ ہے کہ 10 کے ساتھ 1 ملا لے، 9-10 کر لے یا 10-11 کا روزہ رکھے، یہ محرم میں ہے صرف۔ لیکن ہم نے سب میں لے لیا کہ بقرعید کے مہینے میں بھی 8 اور 9 کا روزہ ایک ساتھ رکھیں۔ یہ اگر یہ سوچ کر رکھا جا رہا ہے کہ ایک روزہ بھٹکتا رہتا ہے، آسمان پہ نہیں چڑھتا اور ایک روزہ نہیں رکھنا چاہیے، تو یہ سوچ تو بالکل غلط ہے۔ ہاں اگر نارملی 8-9 کا کوئی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کا روزہ جو ہے نفل روزوں میں سے آئے گا، اور 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ہے مسنون روزوں میں سے آتا ہے، کیونکہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ان کا ایک سوال ہے کہ مفتی صاحب قضائے عمری نماز میں بھی تکبیر تشریق پڑھنا ہے؟ جی، ان تکبیر تشریق ایام تشریق 5 ہے، 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ۔ 9 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ کی عصر تک کل 23 نمازیں ہوتی ہے۔ ان دنوں کی کوئی نماز اگر چھوٹ گئی ہے اور وہ انہی دن میں پڑھی جا رہی ہے تو پھر ایسی قضا نماز کے فوراً بعد جو ہے تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر کوئی نماز دوسرے اوقات کی، دوسرے دنوں کی، تکبیر تشریق کے علاوہ دنوں کی نماز کی قضا ان ایام تشریق میں کی جاتی ہے تو اس میں تکبیر کا پڑھنا، ان قضا نمازوں کے بعد تکبیر کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اور انہی ایام تشریق کے دنوں میں کوئی قضا ہونے والی نماز کو انہی ایام میں اس کو ادا کیا جائے تو اس قضا نماز کے ادا کرتے ہی تکبیر تشریق کا کہنا واجب ہے۔ لیکن قضائے عمری یقیناً اور دنوں کی تو اس میں اس کو پڑھتے وقت جو ہے تکبیر تشریق پڑھنا واجب نہیں ہے۔ یہ زویا دہلی سے ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بقرہ عید پر مہندی لگا سکتے ہیں؟ یعنی بالکل لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ میرڈ ہیں تو شوہر کی خوشی کے لیے لگا رہے ہیں، بالکل لگا سکتے ہیں، جائز ہے، درست ہے، بلکہ باعث ثواب ہے، باعث نیکی ہے۔ لیکن اگر ان میرڈ ہیں اور عورتوں میں آپس میں ہی زینت کے لیے لگانا چاہتی ہیں تو لگا سکتے ہیں، اور تو مہندی لگائی جا سکتی ہے، چاہے عید ہو چاہے بقرہ عید ہو۔ ان کا ایک سوال ہے کہ میرا ایک سوال ہے کہ جس طرح ہندو میں بولا جاتا ہے کہ گائے کا پیشاب پینا اچھی بات ہے اور بیماری کا علاج بھی ہے، اگر مسلمان کوئی انسان ہے اور اسے کوئی بیماری بہت زیادہ ہے اور اسے پیشاب کے لیے بولے ڈاکٹر تو گائے کا پیشاب پینا ہے تو کیا حکم ہے؟ حالانکہ یہ بہت حرام ہے بات ہے، پر اسلام میں مجبوری پر کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ کا دودھ اور موت پیو اس میں شفا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ایسی کوئی بات، ناپاک چیز میں تو اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہی نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی جائز اور پاک اور حلال دوائی موجود نہیں ہے اور اس کا اعلان ماہر دیندار ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ اس بیماری کا علاج حلال اور پاک دوا میں نہیں ہے بلکہ حرام میں ہے، تو ایسی صورت میں حرام اور ناپاک چیز کو بقدر ضرورت استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر حلال پاک چیزیں اور پاک ادویات موجود ہے، ان سے علاج کرانا ممکن ہے، تو ایسی صورت میں کسی ڈاکٹر کے صرف یہ کہنے پر کہ گائے کا پیشاب پیو تو اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ ڈاکٹر کو چینج کر دیجئے، ہومیوپیتھک میں چلی جائیے، ایلوپیتھی میں چلی جائیے، یونانی میں چلے جائیے، ہر چیز کا علاج ہے۔ لیکن پیشاب گائے کا پی کر اس کو کسی بیماری کا علاج کرانے کی اجازت شریعت میں نہیں دی گئی، کیونکہ حلال اور پاک ادویات موجود ہیں، اور حلال اور پاک ادویات کے موجود ہوتے ہوئے کسی حرام چیز کی دوا یا کسی حرام چیز کو ادویات کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کفارے کا کھانا دارالعلوم مدرسے کے بچوں کو کھلا سکتے ہیں یا کپڑے ان کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، قسم کا کفارہ ہے یا روزہ جان بوجھ کر رمضان کا توڑ دیا اس کا کفارہ ہے،
تو اس میں چونکہ رودے بھی ہوتے ہیں. کفارے کی ایک شکل یہ ہے کہ غریبوں کو کپڑا پہنا دیا جائے, غریبوں کو کھانا کھلا دیا جائے. تو مدرسے میں موجود جو غریب نادار یتیم بچے ہیں ان کو کفارے کا جو کھانا ہے وہ بھی کھلا سکتے ہیں, کپڑے بھی دے سکتے ہیں. لیکن مدرسے میں سبھی بچے مستحق نہیں ہوتے, مالداروں کے بھی بچے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں جو ہے مدرسے کے معتمم ہیں ان کے علم میں یہ بات لائی جائے کہ یہ کفارے کے ہیں کا کھانا ہے اور اس کو خاص وہی لوگ کھائیں, اس کی اجازت ہے. بہرحال اسی طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں بیوی دونوں کو الگ الگ کفارہ دینا ہوگا, یا پہلے ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا بیچاروں کو جس کی وجہ سے وہ غلطی ہوئی تھی 15 سال پہلے, ابھی معلوم ہوا تو کفارہ الگ ہوگا یا ایک ہی کفارہ کافی ہے؟ اگر یہ قصر روزے کو جان بوجھ کر صحبت کے ذریعے سے توڑنے کا کفارہ ہے تو ایسی صورت میں میاں کا بھی روزہ تھا بیوی کا بھی روزہ تھا, تو ایسی صورت میں الگ الگ کفارہ دینا پڑے گا. یہ طاہرہ شیخ ہیں, ان کا ایک سوال ہے, دیکھیے کیا ہے, پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم. مفتی صاحب میری بہن کا بیٹا 2.5-3 سال کا ہے, ان دنوں وہ بہت چڑچڑا ہو گیا ہے, تو اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. مفتی صاحب اتحیات اور الحمد شریف کتنی دہرانے سے نماز میں صدر واجب ہو؟ جی دیکھیے, بچے چڑچڑے ہو جائیں تو سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کے ان پہ دم کر دیا جائے, یا پھر 29ویں پارے میں دوسری صورت ہے سورہ قلم, اس کی آخری 2 آیتوں کو 7 مرتبہ پڑھ کے بچے کو دم کر دیا جائے یا پانی پر دم کر کے پلا دیا جائے. انشاءاللہ بچہ جو ہے صحیح ہو جائے گا. اور اگر بچہ بڑا ہے, ضدی ہے, چڑچڑاپن ہو گیا, تو ایسی صورت میں کسی میٹھی چیز پر 7 مرتبہ علم نشرح کی صورت پڑھ کے بچے کو کھلا دیے جائے تو اس کا ضدی پن اور چڑچڑاپن دور ہو جائے گا. اسی طریقے سے انہوں نے پوچھا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے, اتحیات کا قاعدہ اولیٰ میں پڑھنا اور قاعدہ آخرہ میں پڑھنا واجب ہے. تو یہ کہہ رہی ہیں کہ کتنی اتحیات کو ڈبل کر لیا, جو کیونکہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے کسی واجب کے تکرار سے, کسی واجب کو ڈبل کرنے پر. تو بعض علماء نے تو کہا ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں میں سے 3 آیت کو اگر اس نے ڈبل پڑھ لیا ہے تو سجدہ سہو واجب ہوگا. بعض لوگوں نے کہا کہ ایک آیت بھی پڑھ لیے تب بھی سجدہ سہو واجب ہوگا. بعض لوگوں نے کہا, اور یہ زیادہ صحیح ہے اور احتیاط ہے, کہ اگر پوری سورہ فاتحہ کو ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر خیال آیا کہ سورہ فاتحہ میں کہیں غلط ہو گئی تو ہم نے دوبارہ اس سورہ فاتحہ کو پڑھ دی, تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. اسی طریقے سے اتحیات ہیں, اتحیات کے ایک کلمے کو بعض روایت میں آتا ہے, اور احتیاطی قول یہ کہ پورے اتحیات کو اگر دوبارہ پڑھ دیا, یعنی مثلا اسپیڈ میں اتحیات پڑھ کے چلے گئے, پھر خیال ہوا کہ اتحیات کچھ غلط پڑھ دی ہے یا کچھ چھوڑ دیا ہے, پھر آپ نے پوری اتحیات کو دوبارہ پڑھا, تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. صاحب جیسے ہم سب اوپر بیٹھے ہیں اور کوئی نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے, تو کیا سب کو نیچے بیٹھنا ضروری ہے؟ میں نے مفتی طارق جی دیکھیے گا, ایک ہی روم ہے اور بچہ بیڈ پہ سو رہا ہے یا شوہر بیڈ پہ سو رہے اور قرآن شریف کی تلاوت ہمیں کرنی ہے, تو کیا روم کے اندر جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے وہ نیچے بیٹھ کر تلاوت کر سکتا ہے, اور بیڈ پر بیٹھا ہوا شخص کو بیٹھا رہے یا وہ بھی نیچے اتر کے آ جائے؟ اگر وہ نیچے اتر کر نہیں آتا بلکہ بیڈ پر لیٹا رہتا ہے یا بیٹھا رہتا ہے, تو قرآن کریم کی یہ بے ادبی اور بے حرمتی تو نہیں ہے. تو اس سلسلے میں یہ سمجھنا چاہیے ہندوستانیوں کا مزاج بہت ہی قرآن کریم کے اعتبار سے اور قرآن کریم کی عظمت اور احترام کے معاملے میں بہت ہی حساس واقع ہوا ہے. قرآن کریم کی بے ادبی اور بے حرمتی میں ذرا سی کوتاہی بھی برداشت نہیں کرتے ہیں. لہذا لیکن یہ سمجھا جائے کہ بے حرمتی اور بے ادبی کا تعلق کبھی دل سے ہوتا ہے, کبھی حالات اور سچویشن اور وقت سے ہوتا ہے, جگہ سے بھی ہوتا ہے. لہذا ایسی کنڈیشن میں جو ہے یہ بے ادبی نہیں ہے. جو بیڈ پر بیٹھا ہے یا بیڈ پر لیٹا ہے یا بیڈ پر سو رہا ہے, وہ بیٹھا رہے, لیٹا رہے, سوتا رہے, اس کو نیچے آنے کی ضرورت نہیں. اور نیچے جو قرآن شریف لے کر پڑھ رہا ہے وہ پڑھ سکتا ہے, کوئی بے ادبی اور بے حرمتی نہیں. اسی طریقے سے مساجد میں لوگ جو ہے چیئر پر بیٹھے ہوتے ہیں, کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں, اور نیچے قرآن کریم کو کوئی بیٹھ کے لے کر پڑھ رہا ہوتا ہے, تو کوئی حرج کی بات نہیں, کیونکہ پاؤں جو ہیں قرآن کریم سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. چیئر پر بیٹھے ہوئے شخص کے پاؤں تو زمین پہ ہی ہوتے ہیں اور قرآن شریف سے کیا ہے نیچے ہوتے ہیں. اگر قرآن شریف سے اونچے ہو جائیں تو بے ادبی اور بے حرمتی ہے. بہرحال بے ادبی اور بے حرمتی یہ نہیں ہے.
جی یہ مفتی محمد زید صاحب ہے، یہ ہمارے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم مفتی صاحب، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ مفتی صاحب، ایک مسئلہ درپیش ہے، ایک شخص قربانی کے ایک ہی جانور میں لوگوں کو حصے اس طرح فروخت کرتا ہے کہ کسی حصے دار کو 4000 روپے کا، کسی کو 3500 کا، کسی کو 3200 روپے کا، مطلب کہ کم زیادہ قیمت میں حصے فروخت کر رہا ہے، کیا اس طریقے سے قربانی صحیح ہو جائے گی؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں اور اس کا جواب ماں حوالہ دے کر شکریہ کا موقع عطا فرمائیں۔ دیکھیے کم پیسوں میں کوئی جانور کو خرید کر پھر لوگوں کو قربانی کے حصے کے اعتبار سے زیادہ قیمت میں فروخت کرنا اور نفع لینا جائز ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ جو حصے ڈال رہا ہے اس نے پہلے ہی جانوروں کو اپنی رقم سے یا ایڈوانس میں یا اپنے طور پر ادھار خریدا ہو، لوگوں سے رقم وصول کر کے نہ خریدا ہو، اور فروخت کرتے وقت، حصے بیچتے وقت، حصے بک کرتے وقت لوگوں کے سامنے جانور کو متعین کر دیا ہو، جھوٹ وغیرہ کا سے کام نہ لیا ہو، تو ایسی صورت میں کسی حصے دینے والے یا حصے لینے والوں کو کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس پہ قربانی کے جانور پر نفع کمائیں۔ کوئی حصہ کتنے کا دے دیں؟ ہاں ایک جانور میں 7 لوگ ہی شریک ہیں اور کسی کا بھی حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ جائز ہے۔ اب یہ رہا کہ اس کا حوالہ ملے گا آپ کو کتاب البیوع میں، کہ جہاں پر اب بے مرابحہ میں کہ اپنی چیز پر کتنا منافع لے سکتے ہیں، لہذا چونکہ اس کی پورا بڑا جانور اس کا اپنا ہے اور اس کے 7 حصے اس کے اپنے ہیں، وہ اس کو بیچ رہا ہے، کسی کو 32 کا، کسی کو 3500 کا، کسی کو 4000 کا، کسی کو 4500 روپے کا، اس لیے جائز اور درست ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی یہ آڈیو میں ہیں، ان کا سوال سنتے ہیں پھر جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام محمد اعظم ہے، میری کوچنگ ہے، میں اس میں اردو اور قرآن شریف پڑھاتا ہوں، ہندی انگلش بھی، اور میں رمضان سے فری پڑھا رہا ہوں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو بچے غریب ہوتے ہیں ان پر صدقے زکوٰۃ کے پیسے جو لگائے جاتے ہیں وہ کس طرح لگائے جاتے ہیں؟ مطلب ان کے ہاتھوں میں دیے جانے چاہیے پہلے وہ، یا پھر ان کی جو فیس ہے اس میں سے وہ کٹ کر لینی چاہیے؟ دیکھیے گا صدقات اور زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ مستحق کو اس کا مالک بنا دیا جائے۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ کہیں یہ پڑھاتے ہیں بچوں کو، اردو بھی پڑھاتے ہیں، عربی بھی پڑھاتے ہیں، یعنی قرآن شریف وغیرہ پڑھاتے ہیں، یہ غریب بچے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو میں پڑھاؤں تو ان سے فیس بھی نہ لینے پڑے اور میں بھی فیس لے لوں، تو اس کی شکل یہ شاید یہ صدقہ یا زکوٰۃ جمع کریں گے۔ صدقہ اور زکوٰۃ جمع کرنے کے بعد آپ کو وہ صدقے اور زکوٰۃ کے پیسے غریبوں کو دینا پڑیں گے کہ لو بھائی یہ پیسے آپ کے ہیں۔ وہ بات الگ ہے کہ آپ ان کو یہ نہ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کے ہیں، یہ صدقے کے ہیں، بس اپنی نیت میں ہو یہ کافی ہے، پھر ان کو پیسے تھما دیں، وہ مالک بن جائیں گے۔ اس طریقے سے کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، صدقہ ادا ہو جائے گا۔ پھر آپ ان بچوں سے کہہ دو بھائی اپنی فیس کارڈ لے آؤ، اور آپ کا مہینہ ہو گیا ہے، آپ لوگوں کے پاس پیسے بھی آ گئے ماشاءاللہ، اب اپنے اپنے مہینے کی فیس پے کر دو۔ جب وہ بچے آئیں جن کو آپ نے زکوٰۃ کی رقم پہلے ہی دے دی ہے اور صدقے کی رقم پہلے ہی دے دی ہے، وہ جب آئیں فیس کارڈ پہ ان کی فیس چڑھائیں اور ان سے فیس لے لیں، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور آپ کے کیا ہے فیس بھی ادا ہو گئی، آپ کو فیس بھی مل گئی۔ لیکن اگر آپ زکوٰۃ اور صدقے کے پیسوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، لوگوں سے لے لیتے ہیں اور بچوں کو نہیں دیتے اور اس کو عام بچوں کی، غریب بچوں کی فیس کے طور پر اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کا یہ عمل صحیح بھی نہیں ہے اور زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ جی یہ عبداللہ زبیر ممبئی سے ہیں، یہ کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں فجر کے فوراً بعد قربانی کرنی ہوگی مفتی صاحب؟ دیکھیے کہ وہاں پر فوراً بعد قربانی کرنا ضروری اور لازمی نہیں ہے، وہاں مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ایسے دیہات، ایسے علاقے، ایسے گاؤں جہاں پر جمعہ اور عید کی نماز نہیں ہوتی، وہاں پر 10ویں ذی الحجہ کو فجر کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں،
اور آپ دن میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی اول وقت بتایا ہے کہ اول وقت 10 ذی الحجہ کو فجر کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں ان علاقے اور گاؤں اور دیہات میں جہاں پر عید اور جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے، لیکن فجر کے بعد ہی کرنا ضروری نہیں ہے، دن میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسٹارٹنگ کا ٹائم جو بتایا ہے وہ فجر کے بعد بتایا ہے۔ یہ صوفی صاحب ہیں، کہاں کے ہیں معلوم نہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، خیریت سے ہوں گے؟ جی الحمدللہ بعافیت ہوں۔ امامہ نام کیسا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ امیمہ لکھ رکھا ہے انہوں نے، لفظ ہے امامہ۔ امامہ یہ اس کا اصلی جو ورڈ ہے، اس کے جو لیٹر ہیں وہ امامہ الف میم میم ہے، جس کے معنی ہیں سیادت، قیادت، آگے بڑھنے کے، سرداری اور بڑے ہونے کے معنی ہیں۔ امامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا نام ہے، جو آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ امامہ بنت ابی العاص، قاعدہ یہ کہ جب کوئی نام کسی صحابی یا صحابیہ سے منسوب ہو تو اس کے معنی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں میں سے کوئی ناموں کے معنی نہیں دیکھے جاتے، بلکہ ان کی شخصیت و نسبت کی بنا پر ان ناموں کو رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور کسی نام کے باسعادت اور بابرکت ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ کسی صحابی یا کسی صحابیہ کا نام ہے۔ باقی آپ نے جو لکھا کہ حضرت امامہ کیا ہے، امامہ کے معنی کیا ہے؟ امامہ کے معنی میں نے بتایا سیادت، سردار، عزت والی، شوکت والی، برعب۔ اور حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا نام ہے، تو اس کے متعلق یہ ہے کہ ان کا نام امامہ نہیں ہے بلکہ ان کی کنیت ابو امامہ الباہلی ہے، لہذا اس نام پر لڑکی کا نام تو رکھ سکتے ہیں، لڑکے کا نام امامہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ فرین بہن کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب حجۃ الوداع کے خطبے میں ایک خطبہ یہ ہے کہ کوئی اپنے نام کو یا اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کی طرف منسوب نہ کرے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنے باپ کا نام چینج نہ کرے، کیونکہ پہلے لوگوں میں اور آج بھی لوگوں میں یہ عادت ہے کہ اپنے آپ کا تعارف کراتے وقت اپنے ابا کا نام نہیں بلکہ اپنے خاندان میں کسی امیر با اثر اور بارسوخ آدمی کا نام لے کر تعارف کراتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، بلکہ اپنے والد کا نام سے تعارف کرانا چاہیے، پھر اس کے بعد اپنے کسی مشہور و معروف رشتہ دار کا نام لے کر بھی مزید اپنے تعارف کو واضح کرایا جا سکتا ہے، لیکن کیا ہے بلا وجہ اپنے باپ کو نام کو چھپانا اور اپنی حقارت سمجھتے ہوئے اپنے باپ کا نام نہ لینا، اپنی بے عزتی سمجھنا، یہ غلط ہے۔ لہذا اس سے یہ بھی پتہ چلا، یہ کہہ رہی ہیں کہ شریعت اسلام میں گود لینے کا اس کا مطلب جائز نہیں، ہاں بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ آج کل جو بچے گود لیے جاتے ہیں یا دیے جاتے ہیں باقاعدہ ان کے سرٹیفکیٹ بنتے ہیں اور اسٹامپ وغیرہ پر لکھا جاتا ہے، اور پھر اس بچے سے جو ہے اس کے تمام حق اس کے اصل باپ اور اصل ماں دستبردار ہوتی ہیں، اور جو جس کو گود دیا گیا ہے وہ اس کا اصل جو ہے باپ کی طرح سمجھا جاتا ہے، باقاعدہ اس کے لیے اسٹامپ وغیرہ پہ لکھا دیا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ بچے کی جو آئی ڈی ہوتی ہیں، آدھار کارڈ، پہچان پتر وغیرہ یا اسکول کی مارک شیٹ وغیرہ، اس میں بھی کیئر آف جس نے گود لیا ہوتا ہے وہ اس کا نام ولدیت اور باپ کی جگہ پر لکھا جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ بڑا تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس میں لوگ کہتے ہیں کرنا پڑتا مجبوری ہے، ورنہ تو بچہ بڑا ہو جائے گا، بڑا ہمارے پالنے کے بعد جو ہے اس کے اصلی ماں باپ اس کو اپنے پاس لے لیں گے، یا یہ بچہ خود ان کے پاس چلا جائے گا۔ تو چلا جائے گا تو کیا ہوا؟ آپ نے جو پالا ہے، آپ نے اس کی ذات پہ جو خرچ کیا ہے وہ تو آپ کا پکا ہو گیا، وہ تو ثواب کی شکل میں آپ کے ہاں اللہ کے ہاں موجود ہے، لہذا
اس بیس پر حدیث کے خلاف کرنا، اسٹامپ پہ اپنا نام لکھ دینا، اس کے اصل کے ولدیت کے خانے سے اس کے اصل باپ کا نام اڑا دینا، ختم کر دینا، یا اس طرح کی کوئی تدبیر کرنا، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اور اسلام میں بچے کو گود لینے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت ہر انسان کو عطا نہیں کی ہے، بلکہ اس میں فرق رکھا ہے، جس کو چاہا نعمت عطا کر دی۔ ہر آدمی کو اولاد کی نعمت کا میسر آنا بھی ضروری نہیں ہے، چنانچہ اگر کسی شخص کے کوئی اولاد نہ ہو یا اولاد ہو پھر بھی وہ کسی کو لے کر پالنا چاہے تو اس طرح کسی بچے کو لے کر پالنا جائز ہے، لیکن اس میں چند باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ کہ لے پالک بچوں کی نسبت ان کے ریئل پیرنٹس کی طرف کی جائے جن سے وہ پیدا ہوئے، اس لیے کسی کو منہ بولا بیٹا بنانے سے شرعاً وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا اور نہ ہی اس پر حقیقی اولاد والے احکام جاری ہوتے ہیں۔ البتہ گود میں لینے والے کو پرورش، تعلیم و تربیت اور ادب و اخلاق سکھانے کا اللہ رب العزت کے یہاں پر ضرور ثواب ملے گا۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ دستور تھا کہ لوگ لے پالک اور منہ بولا اولاد کو حقیقی اولاد کا درجہ دیا کرتے تھے، لیکن اسلام نے اس تصور اور رواج کو ختم کر کے یہ اعلان کر دیا کہ منہ بولے اولاد حقیقی اولاد نہیں ہو سکتے، اور لے پالک اور منہ بولے اولاد کو ان کے اصل والد کی طرف منسوب کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک کہلاتے تھے، لیکن روایتوں میں اور حدیث میں اور سیر صحابہ میں ان کا نام زید بن حارثہ ہی ہے، زید بن محمد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمانے جاہلیت کی اس رسم کو مزید ختم کرنے کے لیے یہ اپنا نظام ترتیب دیا کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن حضرت زینب بنت جہش جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیری بہن ہے، ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے ہوا، لیکن مزاج میں یکسانیت کی نہ ہونے کی وجہ سے اور مزاج میں بہت زیادہ زمین آسمان کے فرق کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہوئی، اور علیحدگی ہو جانے کے بعد پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جہش سے پڑھوایا گیا تاکہ لوگوں کو یہ بات پتہ لگے کہ کوئی حقیقی منہ بولا بیٹا اور لے پالک جس کو پالا ہو پوسا ہو وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا۔ لہذا مزید اس بات کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر گود لینے والا یا لینے والی اس بچے کے لیے نامحرم ہو تو بلوغت کے بعد، بالغ ہونے کے بعد پردے کا اہتمام کیا جائے۔ محض گود لینے سے محرمیت اور اجنبیت ختم نہیں ہوتی، البتہ اگر گود لینے والی عورت اس بچے کو مدت رضاعت میں یعنی بچے کے 2 سال کی عمر سے پہلے دودھ پلا دے تو وہ اس بچے کی رضائی ماں بن جائے گی اور اس کا شوہر رضائی باپ بن جائے گا، یا گود لینے والے بچے کو اس عورت کی بہن دودھ پلا دے تو یہ عورت اس کی رضائی خالہ بن جائے گی۔ اس صورت میں گود لینے والے سے بچے کے پردے کا حکم بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر بچی گود لی ہو تو شوہر کی بیوی یا بہن وغیرہ اس کو مدت رضاعت میں دودھ پلا دیں۔ تیسرا یہ ہے کہ وراثت کے معاملے میں بھی گود لینے والے کو باپ کا درجہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور نہ تمہارے لے پالوں کو تمہارے بیٹے بنایا، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو سچی بات فرماتا ہے اور وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصلی باپ کے ناموں سے پکارا کرو کہ اللہ کے نزدیک یہ بات درست ہے۔ اگر تم کو ان سے باپوں کا نام معلوم نہ ہو تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی ہوئی ہو اس پر تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دل سے کرو اس پر مواخذہ، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرے یا کوئی غلام اپنے آقاؤں کی بجائے دوسروں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے
تو اس پر اللہ تعالیٰ مسلسل اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس جو جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور مسلسل اس سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اس کی رحمت سے کوئی بعید نہیں، وہ کئی سالوں بعد بھی بڑھاپے میں بھی اولاد کی نعمت سے نواز دیتا ہے، اور نہیں نوازے تو آپ کسی بھی غریب بچے کو کہ تعلیم کا خرچہ اٹھانے کے لیے، اس کی تربیت پر، اس کی تعلیم پر جو کچھ خرچ کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گا اور آخرت میں ثواب کا ذریعہ بھی بنے گا۔